नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला के से दुआ के साथ जो है वो हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आज का सेशन जो है वो मेरे और आपके लिए जो है उसको इल्म नाफ़े बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसमें से मुझे और आपको तौफीक दे कि हम इसमें से इल्म के साथ साथ जो है वो अपने अमल के लिए भी जो है वो कुछ मोती चुने और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है उससे मैं और आप अपनी ज़िंदगियों को, अपने किरदार को जो है वो खूबसूरत बनाएं। लास्ट वीक हमने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लीनिएज है उसके ऊपर हमने कुछ बात की थी और उससे पहले हमने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत का आगाज़ कैसे हुआ, कैसे उसको लिखना शुरू किया गया, कैसे उसकी कंपाइलेशन हुई, उस हवाले से हमने कुछ चीज़ें देखी थी और हमने उसके अंदर कौन लोग थे जिन्होंने सीरत के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस की, उस हवाले से हमने कुछ चीज़ें देखी थी। अल्लामा शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह की जो किताब है सीरतुन नबी, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत किस मेहनत के साथ कंपाइल हुई, उस हवाले से उन्होंने कुछ बहुत खूबसूरत जो है वो यानी बातें उसमें लिखी हैं। मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करती हूँ जो मेरे दिल को बहुत अच्छी लगी। वो कहते हैं कि अगर ये सवाल किया जाए कि दुनिया में वो कौन शख्स गुजरा है जिसका कारनामा ज़िंदगी इस तरह कलमबंद हुआ कि एक तरफ तो सेहत का ये इंतज़ाम था कि किसी सहीफ़ा आसमानी के लिए भी ना हो सका, और दूसरी तरफ वुसअत और तफसील के लिहाज से ये हालत है कि अक़वाल व अफ़आल, वज़ा व क़ता, शक्ल शबाहत, रफ्तार व गुफ्तार, मज़ाक तबीयत, अंदाज़े गुफ्तगू, तर्ज़ ज़िंदगी, तरीक़े माशरत, खाने पीने, चलने फिरने, उठने बैठने, सोने जागने, हंसने बोलने की एक एक अदा महफूज रह गई। तो इस सवाल के जवाब में सिर्फ एक सदा बुलंद हो सकती है, मोहम्मद अरबी फदीतु अबी व उम्मी। वो कहते हैं कि सीरत नबवी के वाक़यात जो कलमबंद किए गए वो तकरीबन नबूवत के 100 बरस के बाद कलमबंद हुए, यानी प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से गुजरने के 100 ईयर्स बाद वो लिखना शुरू किए गए। इसलिए जो लिखने वाले थे, मुसन्नफीन थे, उनके पास माखज़ की कोई किताब ना थी बल्कि अक्सर ज़बानी रिवायतें थीं। वो कहते हैं कि इस किस्म का मौका जब दूसरी कौमों को पेश आता है, यानी किसी ज़माने के हालात मुद्दत के बाद कलमबंद किए जाते हैं, तो ये तरीका इख्तियार किया जाता है कि हर किस्म की बाजारी अफवाहें कलमबंद कर ली जाती हैं जिनके रावियों का नामो निशान तक मालूम नहीं होता। इन अफवाहों में से वो वाक़यात इंतखाब कर लिए जाते हैं जो कराइन और कयासात यानी कि एविडेंस और स्पेक्यूलेशन के मुताबिक होते हैं। थोड़ी देर के बाद यही खराफात एक दिलचस्प तारीखी किताब बन जाते हैं। यूरोप की तारीखी तसनीफात इसी उसूल पर लिखी गई हैं। वो लिखते हैं, लेकिन मुसलमानों ने इस फन सीरत को जो मयार कायम किया वो इससे बहुत ज़्यादा बुलंद था। इसका पहला उसूल ये था कि जो वाक़या बयान किया जाए उस शख्स की ज़बान से किया जाए जो खुद शरीके वाक़या था, और अगर खुद ना था तो शरीके वाक़या तक तमाम रावियों का नाम बतरतीब बताया जाए। इसके साथ ये भी तहकीक किया जाए कि जो अशखास सिलसिला रिवायत में आए कौन लोग थे, कैसे थे, क्या हॉबीज थी उनकी, चाल चलन कैसा था, मेमोरी कैसी थी, समझ कैसी थी, ट्रस्टवर्दी थे या नहीं, सतयुल ज़हन थे या दकीका बीन, आलिम थे या जाहिल। इन डिटेल्स का पता लगाना सख्त मुश्किल था। सैकड़ों हजारों मुहद्दिसीन ने अपनी उम्रें इसी काम में सर्फ कर दी। एक एक शहर में गए, रावियों से मिले, इनके मुतालिक हर किस्म की मालूमात बहम पहुंचाई। जो लोग उनके ज़माने में मौजूद ना थे
ان کے دیکھنے والوں سے حالات دریافت کیے. ان تحقیقات کے ذریعے سے اسماء الرجال یعنی بایوگرافی کا وہ عظیم الشان فن تیار ہو گیا جن کی بدولت آج کم از کم لاکھ شخصوں کے حالات معلوم ہو سکتے ہیں. اور اگر ڈاکٹر اسپرنگر کے حسن ظن کا اعتبار کیا جائے تو یہ تعداد 5 لاکھ تک پہنچ جاتی ہے. ڈاکٹر اسپرنگر کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جرمن کے مشہور عربی دان فاضل ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ نہ کوئی قوم دنیا میں ایسی گزری نہ آج موجود ہے جس نے مسلمانوں کی طرح اسماء الرجال سا عظیم الشان فن ایجاد کیا ہو جس کی بدولت آج 5 لاکھ شخصوں کا حال معلوم ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں مسلمانوں کے اس فخر کا قیامت تک کوئی حریف نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور واقعات کا ایک ایک حرف اس انویسٹیگیشن کے ساتھ محفوظ رکھا کہ کسی شخص کے حالات آج تک اس جامعیت اور احتیاط کے ساتھ قلم بند نہیں ہو سکے اور نہ آئندہ توقع کی جا سکتی ہے. وہ کہتے ہیں کیا دنیا میں کسی شخص کے رفتہ میں سے اتنے لوگوں کے نام اور حالات درج تحریر ہو سکتے ہیں؟ یہ بات میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سیرت اور حدیث کی یعنی اہمیت، اس کی امپورٹنس، اس کو فالو کرنے کے حوالے سے اس پہ یقین نہیں رکھتے ہیں، ہے نا. اور مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ اس حوالے سے بے چینی پیدا کرتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں. تو اللہ کرے کہ میں اور آپ بہت فخر کے ساتھ جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو فالو کرنے والے ہوں، اس کو آگے پہنچانے والے ہوں، اور جو لوگ اس قسم کی ریومرز جو ہیں وہ مسلمانوں میں پھیلا رہے ہیں، ہے نا، ان کو جواب دینے والے ہوں. ہم اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، ان کی زندگی کا مطالعہ کر رہے ہیں. ان پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم سے آج سے تقریباً 1400 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت جو تھا، اس زمانے کے حالات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سمجھنے کے لیے ایک مکمل تصویر کو بنانا ضروری ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک پکچر ہوتی ہے، ایک تصویر ہوتی ہے، اور ایک ایسی تصویر جو کہ مجھ تک اور آپ تک الفاظ کے تھرو پہنچی ہے نا. وہ کیسے بنتی ہے ایک تصویر؟ وہ مختلف باکسز کو، خانوں کو جوڑ کر بنتی ہے، اور انہی باکسز میں سے ایک کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لینیج. انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے نا، جس سے انسان امپریس ہوتا ہے، جس کو انسان اپنا رول ماڈل بناتا ہے، لک اپ ٹو کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں آج دنیا میں جن لوگوں کو لوگ فالو کرتے ہیں، سیلیبریٹیز کو فالو کرتے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کے بارے میں مائنیوٹ ڈیٹیلز تک جو ہے وہ پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کسی سیلیبریٹی نے کون سی رنگ کس فنگر میں پہنی، اس کے کلوز اپس لیے جاتے ہیں، ہے نا. لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ جن سے وہ محبت کرتے ہیں، امپریس ہیں، وہ کیسے ہیں، ان کی فیملیز کیا ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو میں اور آپ جو کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہے نا، تو ہم کیوں نہ جانیں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو. انسان جو ہے وہ جتنا زیادہ کسی کو جانتا ہے، انسانی نفسیات ہے کہ انسان اس کے ساتھ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ کر پاتا ہے. میں آپ کے سامنے اس کی ایک ایگزامپل رکھتی ہوں کہ ایک اسپیکر ہے نا. ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر کسی اسپیکر کو کسی بھی فورم پہ بلایا جاتا ہے تو تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن کروایا جاتا ہے. کیوں ایسا کروایا جاتا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے حوالے سے، ہے نا، دو لوگ ہیں، وہ ایک جیسی بات آپ کے سامنے رکھیں، ایک ہی بات کو بیان کریں، ایک وہ شخص ہو جس کے بارے میں آپ کچھ بھی نہیں جانتے، اور ایک یہ ہو کہ آپ کو اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہو. وہ کون ہے، کیا فیملی ہے، کہاں سے پڑھا ہے، کس یونیورسٹی میں گیا ہے نا، کون اس کے ٹیچر سے، کچھ اس کو آپ کو اس کے بارے میں کوئی معلومات ہو، کس شہر سے ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کا انٹرسٹ بڑھ جاتا ہے نا. آپ بات کو زیادہ توجہ سے سنتے ہیں، بات زیادہ اثر کرتی ہے.
تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لینیج بھی میں اور آپ کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، ان کی دعوت کو، اس وقت کے حالات کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ سکیں اور وہ ہمارے پر ایک ایفیکٹ کریں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لینیج تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اس زمانے میں بھی جو ہے ایک رول پلے کیا۔ جس زمانے میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے دنیا میں اور دعوت کا آغاز کیا، تو ہم جانتے ہیں کہ اس زمانے میں جو سوسائٹی تھی وہ اس بات کو بہت اہمیت دیتی تھی کہ کسی شخص کے جو ہے وہ آباء و اجداد کون ہے، باپ دادا کون ہے، کس قبیلے سے ہیں، ہے نا؟ کیونکہ ایک اسٹرانگ ٹرائبلسٹک سوسائٹی تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ مکہ میں ابو جہل جو تھا، اس نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں مخالفت کی تھی؟ جانتا تھا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے نبی اور رسول ہیں، لیکن صرف اس بنا پر مخالفت کی مرتے دم تک کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ تسلیم کر لیا تو ان کا قبیلہ اس کے قبیلے سے برتر ہو جائے گا۔ اچھا، یہی سچویشن ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ پہنچ کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیس کرنی پڑی۔ جو جیوز تھے، یہود تھے، انہوں نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیوں کی تھی؟ وہ بھی جانتے تھے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، لیکن کیوں مخالفت کی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نہیں، بنی اسرائیل میں سے نہیں، ہے نا، بنی اسماعیل سے ہیں۔ اچھا، لینیج کے حوالے سے کبھی ہم سوچتے ہیں یہ بات کہ شاید ہم اس چیز کو جو ہے وہ اہمیت نہیں دیتے، لیکن آپ تھوڑا سا غور کریں، ہم آج بھی جو ہے وہ لینیج کو جو ہے وہ اہمیت دیتے ہیں۔ لینیج میٹرز، ہے نا؟ ہم شادی کے لیے رشتے دیکھتے ہیں، تو کیا ہم نہیں دیکھتے کہ لڑکا لڑکی کس خاندان سے، اچھا شریف خاندان ہے یا نہیں؟ ہم انسان ہیں، ہم ان چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں، اس بنا پر لوگوں کو عزت اور ان کی تکریم کرتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے these things don't matter، ہے نا؟ اللہ رب العالمین کے سامنے کیا چیز میٹر کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک یقیناً تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے نا؟ اللہ ربی نے تو ہم سب کو بنایا ہے، چوز کیا ہے کہ ہم کس خاندان میں، کس گھرانے میں پیدا ہوں گے، اور ہم دیکھتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یعنی لینیج کی بنا کے اوپر فخر و غرور کرنا، ہے نا، اس کے بت کو توڑا۔ ہم جانتے ہیں کہ جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج کیا، ہے نا، تو اس دوران جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، خبردار، بے شک تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی سرخ کو سیاہ فام پر اور کسی سیاہ فام کو سرخ پر کوئی برتری حاصل نہیں مگر تقوی کی بنیاد پر۔ تو تقوی ایمان میں اضافی کے لیے ہی، عمل الصالحات میں آگے بڑھنے کے لیے ہم سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اور جیسے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپیرنس خوبصورت تھی، اسٹرائکنگ تھی، دلوں کو موہ لینے والی تھی، جیسے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دلوں کو فتح کر دینے والا تھا، اسی طرح پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لینیج بھی نوبل اور امپریسو ہے۔ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں وہ تمام انگریڈینٹس جمع کیے کہ جو انسانوں کو امپریس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ کا لوگ انکار نہ کر سکیں۔ ہم لاسٹ کلاس میں ہم نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ لینیج کو ہم نے دیکھا تھا۔ اس سے پہلے ہم ایک دفعہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام سب مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
यकीनन दुरूद पढ़ना जो है वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार भी है और अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल करने का सबब भी। लास्ट वीक हमने बहुत मुख्तसरन ये देखा था कि जो अरब अक़वाम हैं उनको हम 3 यानी कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एक थी अरब बायदा, वो नेशंस जो कि ख़त्म हो गई, जिनका अब कोई वजूद नहीं है। एंशियंट एक्सटिंक्ट अरब्स हैं ये, है ना। कुछ जो है वो अल्लाह के अजाब की नज़र हुई और कुछ जो है वो यानी आपस में जंगों की सबब जो है ख़त्म हुई, है ना। इन्हीं में से आद और समूद जो है वो आते हैं। ये अर्लीस्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है, जो अरब में नोन थी, ये उनसे ये ताल्लुक़ है इनका। और स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये अरब बायदा की जो कौमें थी, दे वर 5 to 6,000 years ago from the dawn of recorded civilization। तो यानी कि अब अरब बायदा का कोई वजूद नहीं है। दूसरी यानी जो कैटेगरी है वो अरबुल बाकिया, यानी वो अरब जो कि बाकी रह गए। और उनमें से मजीद फिर 2 कैटेगरीज आती हैं, अरब आरबा, कहतानी अरब, प्योर अरब्स, और अरब मुस्तारबा, अरबाइज्ड अरब, जिन जो कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, अदनानी अरब कहलाते हैं। अच्छा, अरब आरबा जो हैं, जो कि कहतानी अरब कहलाते हैं, ये कहतानी अरब क्यों कहलाते हैं, इस हवाले से यानी जो एक बात तारीख की किताबों में आती है वो ये आती है कि कहतान जो है ये वन ऑफ द डिसेंडेंट्स थे साम के। और साम कौन है, ये नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। तो वो कहते हैं कि कहतान जो है या उनके बेटे यारुब, लास्ट टाइम हमने इस पे बात की थी कि अरब का लफ्ज कहाँ से आया, है ना। और उसकी एक थ्योरी हमने ये रखी थी कि यारुब जो है वो एक लेजेंड थे अरब के अंदर, और वहां से अरब का लफ्ज आया। तो कहतान के एक बेटे थे यारुब, और उनके बारे में आता है कि वो पहले शख्स थे जिन्होंने अरबिक लैंग्वेज की बिगनिंग की। और उनकी नस्ल से जो लोग यानी फिर आगे बढ़े, वो जो है वो अरब कहलाए और कहतानी कहलाए। अरब मुस्तारबा जो है, इस्माइली अरब जो हैं, यानी ये अरब थे नहीं बल्कि ये अरब बन गए। इन्होंने यानी जब इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है वो आके जो है वो मक्का में जो है वो सेटल हुए, तो उन्होंने वहां पर जाकर जो है वो यानी अरबिक लैंग्वेज सीखी। और जो है वो इस तरह से, इसलिए उनको कहा जाता है अरब मुस्तारबा, यानी कि अरबाइज्ड अरब्स। आप देख रहे हैं कि अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें अपनी, तो आप देखेंगे कि इस चार्ट के अंदर अरब आरबा जो हैं, जो कहतानी अरब हैं, जिनको प्योर अरब्स कहा जाता है, उनकी कुछ सब डिविजन्स हैं, हमीर और कहलान। और फिर उसमें से हम देखते हैं कि जो कहलान हैं उसी में से आते हैं औस और खजरज, है ना। ये 2 मशहूर कबीले हैं कि जब हम आगे इंशाल्लाह सीरत में आगे बढ़ेंगे और हम यानी हिजरत के बाद हम देखेंगे कि मदीना का जब यानी सिनेरियो हमारे सामने आएगा, तो इन कबीलों की इंपॉर्टेंस हम उस वक्त देखेंगे। अच्छा, ये जो अरब आरबा हैं, कहतानी अरब हैं, प्योर अरब्स हैं, इनका ओरिजिन जो कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि ये यमन है इनका ओरिजिन, साउथ ऑफ अरब। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिनिएज देखते हैं। और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिनिएज को समझने के लिए स्कॉलर्स जो हैं उन्होंने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिनिएज को 3 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया हुआ है। पहली कैटेगरी है प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदनान तक। दूसरी कैटेगरी है अदनान से इस्माइल अलैहिस्सलाम तक। अदनान यानी जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से में से थे, उनसे इस्माइल अलैहिस्सलाम तक। और तीसरी कैटेगरी है इस्माइल अलैहिस्सलाम से आदम अलैहिस्सलाम तक। अच्छा, जहां तक प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदनान तक का ताल्लुक है, यानी बीच में जो जनरेशन आते हैं, तो
ان کے حوالے سے ہمارے پاس اوتھینٹک معلومات ہیں. صحیح بخاری میں اس حوالے سے جو ہے وہ ہمیں ان کا شجرہ نسب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ملتا ہے. تو یہ بیسڈ آن فیکٹ ہے, اوتھینٹک ہے, ایگریڈ اپون ہے. پھر عدنان سے اسماعیل علیہ السلام تک اگر ہم دیکھیں تو یہاں سے جو شجرہ نسب ہے, لینیج ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ کس چیز پر بیسڈ ہے؟ اسکالرس کہتے ہیں یہ عربک فولکلور پہ بیسڈ ہے, جو کہ بہت اچھے سے پریزرو نہیں ہے, تو یہ بہت زیادہ اوتھینٹک نہیں ہے. پھر اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام سے آدم علیہ السلام تک جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لینیج ہے, اس کے حوالے سے جو سورس ہے, واحد سورس جو ہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے, تورات ہے نا, یہودیوں کی جو کتاب ہے, جوز کی. اور ہم جانتے ہیں کہ اس میں تبدیلی ہو چکی ہے, اس کے اندر جو ہے وہ اس کے پر ہم ریلائی نہیں کر سکتے ہیں. اور اسکالرس کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام سے آدم علیہ السلام تک کا جو لینیج ہمیں ملتا ہے تورات سے, وہ کچھ بیسڈ ہے فیکٹس کے اوپر, کچھ متھ کے اوپر, اور کچھ فکشنس کے اوپر بیسڈ ہے. اچھا, سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لینیج یعنی عدنان تک. تو اس سلسلے میں صحیح بخاری میں جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ چارٹ آپ کی اسکرین پر, یہ بھی آپ کو جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرے گا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لینیج آتا ہے وہ اس طرح سے آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ, ان کے یعنی والد, پھر عبد المطلب ان کے دادا, پھر ہاشم, پھر بن عبد مناف, بن قصی, بن کلاب, بن مرہ, بن کعب, بن لوئی, بن غالب, بن فہر, بن مالک, بن نظر, بن کنانہ, بن خزیمہ, بن مدرکہ, بن الیاس, بن مدر, بن نزار, بن ماد, بن عدنان. تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر یعنی کہ عدنانی عرب ہیں, اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ 20th, یا بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ 21st گرینڈ چائلڈ ہیں عدنان کے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عدنان کے درمیان کتنی جنریشنز آتی ہیں؟ 20 یا 21 بعض اسکالرس کہتے ہیں. اچھا, اسماعیل علیہ السلام کے اوپر آتے ہیں. اسماعیل علیہ السلام جو ہیں ان کے 12 بیٹے تھے, اور جن کا ذکر تورات میں بھی ہے. ان میں سے کیدار کی جو اولاد ہے, یعنی اسماعیل علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے ان میں سے ایک بیٹا کیدار تھا, اور جو کیدار کی اولاد تھی وہ حجاز میں آباد ہوئی اور بہت پھیلی. انہی کی اولاد میں عدنان ہے, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے خاندان سے. اچھا, اسماعیل علیہ السلام جو ہیں ان کے والد ابراہیم علیہ السلام, اور ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے نا, وہ شخص جنہوں نے اللہ کی محبت میں سب کچھ قربان کیا. ہم جانتے ہیں کہ ان کا جو آبائی یعنی ان کا ملک تھا, جو ان کا اوریجن تھا, وہ کہاں تھا؟ وہ عراق کا شہر ار تھا. اور جب وہاں سے انہوں نے مائیگریٹ کیا تو انہوں نے مائیگریٹ کر کر جو ہے وہ ہم نے دیکھا تھا کہ حران وہ گئے تھے, وچ از ساؤتھ ایسٹ آف پریزنٹ ڈے ٹرکی. اس کے بعد وہ وہاں سے فلسطین سے ہوتے ہوئے وہ جو ہے وہ مصر گئے تھے. مصر میں جو ہے وہ یعنی حضرت سارہ جو ان کی بیوی تھی, مصر کا جو بادشاہ تھا, اس نے جو ہے وہ ان کو حضرت ہاجر گفٹ کی تھی. حضرت ہاجر کی شادی حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کی تھی. ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت ہاجر سے جو ہے وہ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جو ہوئے, اور اللہ رب العالمین کے حکم کے اوپر ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت ہاجر اور اپنے دودھ پیتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ کی وادی میں آئے, ہے نا. آپ جانتے ہیں معروف واقعہ ہے کہ یعنی ابراہیم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے حضرت ہاجر اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے اندر جو ہے وہ اس مقام کے پاس لا کے چھوڑا جو کہ لیٹر آن جو ہے وہ یعنی جہاں پر جو ہے وہ کعبہ کی تعمیر ہوئی.
کیونکہ اس وقت جو ہے وہ کعبہ وہاں موجود نہیں تھا، اس کے کچھ آثار وہاں موجود تھے. تو اس کے یعنی جو آثارات تھے کعبہ کے، اس کے پاس ایک درخت تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجر کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس درخت کے پاس چھوڑا. اور ہم جانتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ہاجر کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس درخت کے پاس مکہ کی وادی میں چھوڑ کر جا رہے تھے، ایک ایسی وادی جو کہ یعنی جہاں پانی کا کوئی سورس نہیں تھا، جہاں کوئی انسان نہیں تھا، جب چھوڑ کر جا رہے تھے تو حضرت ہاجرہ جو ہیں وہ پریشان ہوئی اور ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلنے لگی، ہے نا، اور ان سے کہنے لگی کہ ابراہیم تم ہمیں کس کے سہارے جو ہے وہ یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو. جب کئی دفعہ سوال کرنے کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے تو حضرت ہاجر نے ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں. صرف کتنا کہا؟ ہاں. حضرت ہاجر نے اس کے اوپر کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہے نا. یہ ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لینیج. یہ ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لینیج کے اندر حضرت ہاجر کا توکل. اور پھر ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح جو ہے وہ حضرت ہاجر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد کی، کیسے جو ہے وہ یعنی جب پانی وہاں ختم ہو گیا، حضرت ہاجر نے جو ہے وہ صفا اور مروہ کے درمیان جو اس وقت 2 پہاڑ تھے اس جگہ پر، ان کے درمیان دوڑنا شروع کیا. تو اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آئی، اور زمزم کا جو یعنی کنواں تھا، جو زمزم کا یعنی سورس تھا، وہ اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ اس کو وہاں پر پیدا کیا. اور پھر یہ آتا ہے کہ جب پانی صحرا کے اندر جو ہے وہ یعنی واٹر از لائف. بلکہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا کی اگر آپ تاریخ پڑھیں، جو ارلیسٹ سویلائزیشنز تھیں، ہے نا، وہ کہاں دنیا میں آباد ہوئی؟ ان جگہوں پہ جہاں پہ سورس آف واٹر تھا، جہاں دریا تھے، ہے نا. دنیا کی جو 3 ارلیسٹ سویلائزیشنز آتی ہیں، ہے نا، دا فرسٹ ون از میسوپوٹیمیا، عراق. اور وہ کہاں آباد تھی؟ دجلہ اور فرات کے کنارے، 2 بڑے بڑے دریا. پھر آپ دوسری جانتے ہیں کہ جو دنیا کی یعنی ارلیسٹ سویلائزیشنز میں آتا ہے، وہ کون سی ہے؟ جو ریور نائل کے ساتھ ساتھ جو ہے آباد ہوئی. اور تیسری کون سی آتی ہے؟ جو پاکستان میں ہے، انڈس ویلی، ہے نا. تو حضرت ہاجر جو ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام یعنی مکہ کے اندر ایک سورس آف واٹر جو ہے وہ وہاں پیدا کیا اللہ رب العالمین نے وہاں پر زندگی قائم کرنے کے لیے. اور پھر کیا ہوا کہ یعنی تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ کچھ عرصے بعد کیا ہوا کہ یمن سے ایک قبیلہ تھا جسے تاریخ میں جرہم کہا جاتا ہے یا جرہم ثانی کہا جاتا ہے. یہ قبیلہ جو ہے اس کا گزر ہوا زمزم کے پاس سے، اور انہوں نے دیکھا کہ صحرا کے اندر سورس آف واٹر ہے. وہ بہت خوش ہوئے، اور یعنی اسماعیل علیہ السلام جو ہیں ان کی والدہ سے اجازت لی کہ کیا ہم یہاں پر سیٹل ہو جائیں. اسماعیل علیہ السلام کی جو والدہ ہیں حضرت ہاجر، انہوں نے اس کی پرمیشن دی، لیکن کہا کہ یہ جو زمزم ہے اس کی اونرشپ جو ہے وہ ہمارے پاس ہی رہے گی. اچھا، پھر لیٹر آن کیا ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام جو ہیں انہوں نے جب یعنی جرہم کا قبیلہ آباد ہوا وہاں پر، تو ان سے جو ہے وہ عربی سیکھی، اور ان کے درمیان پلے بڑھے. اور جب جوان ہوئے تو جو جرہم کا یعنی سردار تھا مزاز، ان کی بیٹی سے انہوں نے شادی کی. اور ان کی بیٹی سے جن سے شادی کی، اللہ رب العالمین نے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے دیے. اور ہم نے اس حوالے سے بات کی کہ ان میں سے ایک بیٹے کیدار تھے، اور وہ حجاز کا جو علاقہ تھا اس میں وہ آباد ہوئے، اور انہی کی پھر آگے نسل سے جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اچھا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو لینیج میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، جس کا ذکر جو ہے وہ یعنی جو ہے بخاری کے اندر جس کا ذکر آتا ہے، اور میں نے آپ کے سامنے اس کو ریڈ کر کے سنایا، تو اس میں سے تمام جو فگرز ہیں ان کے بارے میں تو ہم نہیں پڑھیں گے، اور ان کی ڈیٹیل سب کے یعنی ہمیں حاصل بھی نہیں ہے. لیکن کچھ فگرز ایسی ہیں کہ جن کا ذکر کرنا ضروری ہے.
اور ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ اپنی لینیج کے اندر سے، اپنے فیملی ٹری کے اندر سے کچھ جو اس میں سے پرسنالٹیز ہیں، کچھ لوگ ہیں اپنی لینیج میں سے، ان کا ذکر کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانا کو منتخب کیا، اور کنانا کی نسل سے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیملی ٹری میں سے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ مینشن کیا۔ اچھا، سب سے پہلے اس میں سے ہم قریش کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، قریش، جب میں نے آپ کے سامنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیملی ٹری ریڈ کیا تو آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ اس کے اندر کہیں بھی جو ہے وہ یعنی قریش کا نام نہیں آتا۔ تو پھر قریش کون ہے؟ اچھا، قریش جو ہے وہ کسی شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ قریش جو ہے وہ ایک لقب ہے، ایک ٹائٹل ہے۔ اور یہ کس کا ٹائٹل تھا قریش جو ہے، اس حوالے سے کافی زیادہ اوپینینز ہیں۔ ایک اوپینین آپ کے سامنے میں رکھتی ہوں کہ جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو قریش تھے، یہ لقب جو ہے وہ کس کا تھا، اس حوالے سے تین رائے آتی ہیں۔ ایک اوپینین یہ کہ تین رائے آتی ہیں، اور اس میں سے وہ تین لوگوں کے حوالے سے اس کو ایسوسیٹ کرتے ہیں قریش کے لقب کو۔ وہ کہتے ہیں کہ قریش الاکبر، قریش اوسط، اور قریش الاصغر۔ قریش الاکبر کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو ہیں یہ کون تھے؟ وہ کہتے ہیں یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لینیج میں جو النظر تھے، کہتے ہیں کہ یہ ان کا جو ہے وہ نام تھا، ان کو قریش الاکبر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور النظر کون تھے؟ یہ کنانا کے بیٹے تھے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں بھی کنانا کا جو ہے وہ نام آیا۔ کنانا کون تھے؟ کنانا کے نام کا مطلب ہے کہ وہ تھیلا جس کے اندر جو ہے وہ تیر جو ہے وہ جمع کیے جائیں۔ اور کنانا کے حوالے سے آتا ہے کہ کنانا جو ہے وہ بہت بریو تھے، بہت نالجبل تھے، بہت وائز تھے، اتنے یعنی مشہور تھے، اتنے اپنی بریوری کے لیے، نالج کے لیے، وزڈم کے لیے، کہ لوگ جو ہیں وہ اس زمانے کے اندر بھی جب حج کرنے کے لیے نیت کرتے تھے تو ساتھ میں یہ بھی نیت کرتے تھے اور ارادہ کرتے تھے کہ ہم کنانا سے بھی ملاقات کریں گے۔ تو ہی واز دیٹ سارٹ آف اے لیجنڈ، کہ لوگوں کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہم زندگی میں ایک دفعہ کنانا سے ملیں۔ کون ہے وہ اتنا بہادر شخص، اتنا عقل مند شخص؟ کنانا جو ہے وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ بہت ہینڈسم تھے، بڑی لمبی ان کی جو ہے وہ زندگی یعنی انہوں نے پائی۔ اور عربس نے جو ہے کلاسیکل عربس کے اندر جو ہے وہ ان کی کہاوتیں اور ان کی جو ہے وہ وزڈم کے اپنے اوپر مبنی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ان کو بھی جو ہے وہ محفوظ کیا گیا۔ اچھا، پھر دوسرے شخص جس کے ساتھ قریش کا لقب جو ہے وہ جوڑا جاتا ہے وہ آتا ہے فہر کے بارے میں، جن کو قریش اوسط کہا جاتا ہے۔ یہ نظر کے گرینڈ سن تھے۔ تیسری جو پرسنالٹی ہے جن کے ساتھ قریش کا لقب جوڑا جاتا ہے وہ قصی ہیں، جن کو قریش الاصغر کا جو ہے وہ نام دیا جاتا ہے۔ اچھا، جو فہر ہیں، ویسے تو یعنی النظر، فہر، صحیح، میں نے تین آپ کے سامنے نام لیے جن سے قریش کا لقب کہا جاتا ہے۔ ان تینوں نے جو ہے وہ ایک فاؤنڈنگ رول ادا کیا قریش کے قبیلے کو وجود میں لانے کے لیے۔ لیکن جو قریش کے جتنے قبائل تھے، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے قبیلے تھے؟ اسکالرس کہتے ہیں 12 to 13 یعنی ٹرائبس تھے جو کہ قریش کے موجود تھے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو یہ جو 12 یا 13 قبیلے تھے، یہ سب جا کے جو ہیں وہ جڑتے جو ہیں وہ جس شخص پر ہیں وہ فہر ہے۔ تو ایک بہت غالب اکثریت اسکالرس کی ایسی ہے جو کہتی ہیں کہ جو قریش کا لقب ہے وہ اصل میں فہر کا لقب ہے۔
اچھا، قریش کا لقب فہر کو کیوں ملا، یا جو ہے وہ باقی لوگوں کو کیوں ملا، قریش کا مطلب کیا ہے؟ تو اس حوالے سے بہت ساری رائے آتی ہیں. کچھ میں آپ کے سامنے اس کے رکھتی ہوں مختصراً کہ قریش کیونکہ ٹریڈ کرتے تھے، تو قریش کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ the ones who used to do trade. ایک اور یعنی قریش کے حوالے سے کہ قریش کا مطلب کیا، ایک رائے یہ ہے کہ the ones the one who gathered. کیونکہ ہم دیکھیں گے کہ جو قصی ہیں انہوں نے قریش کے جو مختلف قبائل تھے ان کو مکہ میں جو ہے وہ جمع کیا. ایک اور یعنی جو قریش کا مطلب آتا ہے وہ آتا ہے کہ ٹو کانکر، فتح کرنے والے، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ فتوحات کی، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ یہ لقب ملا. اس کے علاوہ قریش کے حوالے سے یہ بھی آتا ہے کہ قریش جو ہے وہ کسی بڑی مچھلی کو کہا جاتا ہے، اور کیونکہ یعنی اس زمانے میں جو قبائل تھے وہ جانوروں کے نام پہ بھی رکھے جاتے تھے، جیسے بنو اسد، یعنی اسد کہتے ہیں شیر کو. تو قریش جو ہے وہ ایک بڑی مچھلی یا ویل مچھلی کو کہا جاتا ہے جو تمام مچھلیوں کو کے اوپر جو ہے وہ یعنی غالب ہوتی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ قریش کو جو ہے یہ لقب ملا، کیونکہ وہ تمام دوسرے قبائل کے اوپر بھاری تھے. تو واٹ ایور دا کاز واز، یہ لقب جو ہے وہ آتا ہے کہ بہرحال فہر کے ساتھ جو ہے وہ اسٹک ہوا، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ڈسینڈنٹس میں سے ہیں. اچھا، اس کے اندر اب ہم مزید جو دیکھتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں قصی کو. اور میں اور آپ کوشش یہ کریں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں اور آپ جب جو ہے وہ شجرہ نسب جو ہے وہ میں اور آپ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں، تو ہم ایٹ لیسٹ جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ نسب ہے اس کو قصی تک جو ہے وہ ضرور یاد کریں. اچھا، جو قصی ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ قریش جو ہیں، قصی نے قریش کو جو ہے وہ اپنی پینیکل پر پاور کی جو ہے وہ پہنچایا. انہوں نے جو ہے وہ جو پولیٹیکل پاور تھی وہ اپنے ڈسینڈنٹس تک جو ہے وہ واپس پہنچائی. اچھا، اس میں ایک بات بیچ میں آپ کو مینشن کرنے کی ضرورت ہوگی لنک اس کا بنانے کے لیے، کہ ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ جو ہے وہ مکہ کے اندر آ کر سیٹل ہوئے، اور ان کی جو ایک یعنی بیٹے تھے کیدار ہے نا، وہ خاص طور پہ حجاز میں جو ہے وہ سیٹل ہوئے. اچھا، آتا اس طرح سے ہے تاریخی کتابوں میں کہ کیدار کے بعد کیا ہوا کہ ان کے جو نانا تھے کیدار کے، مزاز، جو کہ کس قبیلے سے تھے، اسماعیل علیہ السلام نے کس قبیلے میں شادی کی تھی؟ جرہم میں. تو کیدار کے بعد جو ہے وہ جو مکہ کی جو تولیت تھی وہ کس کے پاس چلی گئی، اس کا ہولڈ کس کے پاس چلا گیا؟ ان کے نانا کے پاس، جو کہ جرہمی تھے. لیکن کیا ہوا کہ وتھ ٹائم جو ہے جو قبیلہ جرہم تھا ان کی حالت جو ہے وہ خراب ہونے لگی، وہ قبیلہ جس میں اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی تھی، اور انہیں تنگ دستی نے آ گھیرا، اور اتنے حالات خراب ہو گئے کہ انہوں نے جو زائرین آتے تھے بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، تو انہوں نے کیا کیا، اس کے ساتھ زیادتیاں شروع کر دیں، اور خانہ کعبہ کا مال کھانے سے بھی دریغ نہیں کیا. جب انہوں نے اس حد تک جو ہے وہ یعنی چیزیں پہنچ گئیں، تو ایک قبیلہ تھا بنو خزا. بنو خزا جو ہے انہوں نے جب دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ مکہ کے وہ بہت زیادہ یعنی تنگ پڑ گئے ہیں جو ہے وہ یعنی بنو جرہم سے، تو انہوں نے ان کے خلاف جنگ کی اور ان کو مکے سے نکال دیا، اور اقتدار کے اوپر جو ہے وہ خود قبضہ کر لیا. یہ واقعہ اسکالرز کہتے ہیں کہ دوسری صدی عیسوی کے مڈل کا ہے. اچھا، ہوا کیا کہ جب بنو جرہم جو ہیں جو وہاں سے مکہ سے جب جانے لگے، تو انہوں نے ایک بہت ہی ایول کام کیا، وہ یہ کہ انہوں نے جو زمزم کا کنواں تھا اس کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اس کو ڈسٹروائے کیا، اور اس کو انہوں نے جو ہے وہ ڈھانک دیا.
اس کو انہوں نے چھپا دیا، اس کو انہوں نے یعنی مختلف چیزوں سے اس کو بھر دیا کہ کسی کو جو ہے یہ جو زمزم کا سورس ہے یہ نہ مل سکے۔ پھر لیٹر آن کیا ہوا کہ جو قصی تھے، اب قصی جرہم سے نہیں ہے، یہ عدنانی ہے نا، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ تو قصی جو تھے یہ جب یہ یعنی آئے تو انہوں نے کیا کیا کہ بنو خزاعہ جو تھے، اس وقت جو سردار تھا بنو خزاعہ کا، اس کی بیٹی سے جو ہے انہوں نے شادی کی، اور بنو خزاعہ کا جو لیڈر تھا اس کی بیٹی سے شادی کی، اور جو لیڈر تھا جب وہ مر گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کی قابلیت کی وجہ سے جو ہے وہ مکہ کی جو لیڈرشپ تھی وہ ان کے ہاتھ آئی۔ اور ان کی قابلیت کے حوالے سے ہم کچھ چیزیں دیکھتے ہیں کہ ایسی کیا خاص بات تھی کہ آلتھو اس وقت جو ہے یہ بنو خزاعہ سے نہیں تھے، جو ٹرائب اس وقت رول کر رہی تھی مکہ کو، اس کے باوجود ان کو لیڈرشپ وہاں کی مل گئی۔ تو اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بہت ہی یعنی ڈراسٹک اور بہت ہی زبردست جو ہے وہ لوگوں کی ویلفیئر کے حوالے سے کام کیے۔ مکہ میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی جو ہے اس کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے اس ڈیموکریٹک سوسائٹی کی بنیاد رکھنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک سینٹر، ایک عمارت تعمیر کی جس کو ہم سب جانتے ہیں دارالندوہ کے نام سے، ہے نا۔ ایک ایسا سینٹر قائم کیا ایک ٹرائبلسٹک سوسائٹی کے اندر کہ لوگ وہاں جمع ہو سکیں، لوگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ آئیڈیاز کے اوپر ڈسکس کر سکیں، لوگ جو ہیں اپنے معاملات کو باہمی مشورے سے چلا سکیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ مشورہ کرنے کے اندر بہت برکت ہے، مشورہ کرنے سے لوگ انکلوڈڈ فیل کرتے ہیں، لوگ جڑ کر رہتے ہیں۔ تو قصی نے جو ہے وہ یہ جب اپنی پارلیمنٹ تھی دارالندوہ تھی، اس کی عمارت کی جو ہے وہ یعنی تعمیر کی، اس سینٹر کو قائم کیا۔ اور آتا ہے کتابوں میں کہ قصی جو ہے وہ اہل مکہ کے اس طرح سے بہت ہر دل عزیز سردار بن گئے، ان کے بچوں کی شادیاں کراتے، ان کی باہمی جھگڑوں کا فیصلہ کرتے، کسی قبیلے سے لڑائی چھڑ جاتی تو قریش کے لشکر کا سپہ سالار اور علم بردار وہی مقرر کرتے تھے۔ بیت اللہ کا متولی ہونے کی بنا پر حج کا انتظام بدطریق احسن کرتے، حاجیوں کو کھانا کھلاتے، پانی پلاتے، اور در کعبہ ان کے لیے کھولتے اور بند کرتے تھے۔ قصی کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یعنی جب انہوں نے کعبہ کی کسٹوڈین شپ لی تو انہوں نے کیا کیا کہ مختلف چیزیں جو ہیں، رسپانسبلٹیز جو ہیں، وہ اس کی ایک لسٹ بنائی کہ ہم جو قریشی ہیں ہم جو ہے وہ یہ رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ ادا کریں گے، ہے نا۔ اس میں سے ایک یہ کہ جو حاجی ہیں ان کو ہم پانی پلایا کریں گے، اس میں سے ایک یہ کہ جو حاجی آیا کریں گے دور دراز سے ان کو جو ہے وہ ہم کھانا کھلایا کریں گے فری آف کاسٹ۔ تو بہت ہاسپٹیبل تھے، بہت جنرس تھے، گڈ پولیٹیشین تھے۔ اس کے علاوہ یہ بھی آتا ہے کہ جب حج کا موقع آتا تھا تو اس سے پہلے جو ہے وہ یہ یعنی کھڑے ہوا کرتے تھے اور لوگوں کے درمیان اپنے یعنی مکہ میں کھڑے ہوا کرتے تھے، اپنے لوگوں کے سامنے تقریر کیا کرتے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ اتنی دور دور سے جو ہیں وہ یہاں پر تشریف لے کر آتے ہیں کعبہ کا جو ہے وہ طواف کرنے کے لیے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ وہ ایک فنڈ جو ہے وہ ریز کیا کرتے تھے تاکہ حاجیوں کی سہولت کے حوالے سے انتظامات کیے جا سکیں۔ قصی کے حوالے سے آتا ہے کہ قصی نے جو ہے وہ جو حج کے یعنی جو رائٹس تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ حج ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور یعنی جاہلیت کے زمانے میں اسلام سے پہلے بھی جو ہے وہ اس کو پریکٹس کیا جاتا تھا، اس میں بہت ساری انہوں نے ایڈیشنز اور سبٹریکشنز کر دی تھی، بٹ حج واز اسٹل پرفارم۔ تو قصی کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ جب زمزم کا ویل نہیں تھا تو یعنی حاجیوں کی فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایک جو ہے وہ کنواں کھودا اور لوگ اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے تھے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی آتا ہے کہ وہ
یعنی ایک بہت بڑا جو ہے وہ یعنی ایک آگ جو ہے وہ یعنی لگاتا تھا، اور لوگ پھر اس سے جو ہے وہ اپنی ٹارچز جلا کے اپنے اپنے ٹینٹس میں لے کے جاتے تھے. قصی کے بارے میں آتا ہے ہی از دا فرسٹ ٹو بی بریڈ ان حجون. اور حجون جو ہے وہ ایک فیمس یعنی قبرستان ہے، گریو یارڈ ہے، جو آج بھی جو ہے وہ پایا جاتا ہے. اچھا، قصی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قصی کے دو بیٹے تھے، عبدالدار اور عبد مناف. اور قصی یعنی کہ اپنی زندگی میں تو یعنی جتنی بھی یعنی رسپانسبلٹیز تھی پورے شہر کے حوالے سے، حاجیوں کے حوالے سے، وہ تمام کی تمام قصی کے ہاتھ میں تھی. لیکن جب اس کا انتقال ہوا تو لیٹر آن کیا ہوا کہ جو اس کے دو بیٹے تھے عبدالدار اور عبد مناف، ان کی جو اولادیں تھیں ان کے درمیان اس حوالے سے جھگڑا ہوا. اور پھر اس جھگڑے نے جب شدت اختیار کی اور خانہ جنگی کا خطرہ پیدا ہو گیا، تو کچھ بڑے بوڑھوں نے جو ہے وہ بیچ میں جو ہے صلح صفائی کی، اور جو مختلف اس میں رسپانسبلٹیز تھی ان کو ان دونوں میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا. اور اس حوالے سے آتا ہے کہ جب یہ عہدے تقسیم کیے گئے تو کعبہ کو کھولنے اور بند کرنے، لڑائی کے موقع پر علم برداری اور قومی مجلس کے انتظام کے عہدے عبدالدار کی اولاد کو دیے گئے، اور حجاج کو کھانا کھلانے اور پانی پلانے کے عہدے عبد شمس کے پاس رہے. پھر آتا ہے کہ اس انتظام کو تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ ایک روایت کے مطابق عبد شمس نے اپنی خوشی سے یعنی یہ کھانا کھلانے حاجیوں کو اور پانی پلانے کے جو عہدے تھے اپنے چھوٹے بھائی ہاشم کے سپرد کر دیے. دوسری روایت میں آتا ہے کہ آل عبد مناف نے باہمی مشورے سے یہ دونوں عہدے ہاشم کو دے دیے. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں ہاشم کی جیم فگر. ہاشم کون ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں؟ ان کے گریٹ گرینڈ فادر. ہاشم کے حوالے سے آتا ہے کہ ہاشم کا اصل نام جو ہے وہ عمر تھا. یہ بہت ہینڈسم تھے، بہت بریو تھے، بہت وائز تھے اور بہت جنرس تھے. انہوں نے جب خاندان کی لیڈرشپ اپنے ہاتھ میں لی تو ہر قومی شعبے کو ترقی دی، اور اپنے بھائیوں عبد شمس، نوفل اور مطلب کو ساتھ ملا کر مختلف ملکوں کے حکمرانوں سے تجارتی مراعات حاصل کی. کہا جاتا ہے کہ ڈفرینٹ جو یعنی اس وقت پرشین کنگ تھا، جو حبشہ کا جو کنگ تھا، جو رومنز کا کنگ تھا، ان کو انہوں نے لیٹرز لکھے اور ان سے درخواست کی کہ جب ہمارے یعنی کہ تجارتی قافلے جو ہیں وہ آپ کے شہروں میں آئیں تو آپ ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کریں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کنسیشن کریں قیمتوں کے اندر. اور ہاشم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شخص تھے جنہوں نے پہلی دفعہ جو ہے وہ یعنی ٹریڈ جو ہے اس کو سٹارٹ کیا. ٹریڈ سٹارٹ کی، اور کیسے سٹارٹ کی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی زمزم یعنی جس زمانے میں ہاشم ہے اس زمانے میں زمزم کا وجود نہیں ہے مکہ کے انسائڈ، ہے نا، پانی کا کوئی سورس نہیں ہے. اور ہاشم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو شدید جو ہے وہ تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، اور جب پانی نہیں ہے تو آپ جانتے ہیں کہ کوئی کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی، تو سورس آف انکم کیا ہو. تو لوگوں کے ہاشم دیکھتے ہیں کہ بہت برے حالات ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ٹریڈ جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. اور ٹریڈ وہ اس طرح سٹارٹ کرتے ہیں کہ سال میں 2 یعنی کیراوانز جو ہیں وہ جایا کرتے ہیں. ونٹر میں جو ہے وہ کیراوانز جایا کرتے ہیں یمن کی طرف، کیونکہ وہ ونٹر میں جو ہے وہ گرم ہوتا ہے. اور سمر کے اندر جو ٹریڈ کیراوانز تھے مکہ سے وہ جایا کرتے تھے ٹورڈز شام، جو کہ گرمیوں کے اندر جو ہے وہ ٹھنڈا ہوا کرتا تھا. اور ان چیزوں کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جو ہے وہ مکہ کے لوگوں کی حالات بھی، اور خاص طور پہ جو ہاشم تھے وہ اور ان کے جو خاندان والے تھے ان کے حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ بہتر ہوئے. تو قصی نے جو ہے وہ پولیٹیکلی جو ہے وہ قریش کو ریز کیا، اور ہاشم نے اکنامکلی جو ہے وہ قریش کو جو ہے وہ ریز کیا. ہاشم جو ہے ایک بہت اچھے بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ بہت جنرس بھی تھے. ایک زمانہ ایسا آیا مکہ کے اندر کہ بہت شدید سے قحط پڑا،
اور لوگوں کی بدحالی کا بہت ہی برا حال تھا. ہاشم جو ہے وہ اس کے اوپر تڑپ اٹھے اور انہوں نے کیا کیا کہ فلسطین سے جو ہے بڑی مقدار میں گیہوں لا کر اس کو پسوایا اور اس کی روٹیاں بنوائی اور ان روٹیوں کو جو ہے وہ شوربے میں ڈبو ڈبو کر انہوں نے لوگوں کو کھلایا. اور اسی وجہ سے جو ہے وہ یعنی ہاشم جن کا اصل نام عمر تھا ان کا نام ہاشم پڑا, کیونکہ یعنی جو ہاشم کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے حشم کہتے ہیں کچلنے کو, توڑنے کو. تو کیونکہ انہوں نے روٹیوں کو چور چور کر شوربے کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو کھلائیں, تو اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ ہاشم کہا جانے لگا. ہاشم کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں عبد المطلب کو, پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لینیج کے اندر. عبد المطلب کون تھے؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا. اچھا, جو ہاشم تھے انہوں نے اپنی زندگی میں کئی شادیاں کی, اور اس میں سے ایک شادی کا احوال اس طرح سے آتا ہے کہ ہاشم جو ہے وہ ایک ٹریڈ روٹ پر جا رہے تھے اور انہوں نے یثرب, جو کہ مدینہ کا اسلام سے پہلے نام تھا, یثرب میں جو ہے انہوں نے قیام کیا, اور وہاں ان کو ایک جو ہے وہ خاتون جو ہے وہ پسند آئیں جن کا نام سلمہ تھا. اس خاتون سے جو ہے وہ انہوں نے شادی کر لی. شادی کے بعد جو ہے وہ کچھ عرصے بعد جو ہے وہ کچھ دیر وہاں ٹھہر کر یثرب میں وہ جو ہے وہ اپنے ٹریڈ روٹ کے اوپر مزید جو ہے وہ روانہ ہوئے اور وہ غزہ چلے گئے, ہے نا, فلسطین میں جو غازہ ہے. اور جو ہاشم ہے وہاں جو ہے وہ ان کا انتقال ہو گیا غازہ کے اندر. اور آج بھی یعنی ایک مسجد جو ہے وہ ان کے نام سے ہے جس کو کہا جاتا ہے مسجد سید ہاشم. تو ہاشم جو ہے وہ کہاں ان کی تدفین ہوئی؟ غازہ کے اندر. غازہ کو سم ٹائمز شہر کو بھی جو ہے وہ غزۃ الہاشم کہا جاتا ہے. اللہ رب العالمین غازہ کے مسلمانوں پر, فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر اپنا رحم و کرم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان کی جس طرح مدد کر سکیں مدد کریں, ان کو اپنی دعاؤں میں جو ہے وہ یاد رکھیں. تو ہاشم جو ہے وہ غزہ کے اندر بریڈ ہیں. اچھا, اب انہوں نے جو شادی کی تھی یثرب میں ایک یثربی خاتون سے, ان کا نام تھا سلمہ, سلمہ بنت عمرو. سلمہ بنت عمرو جو ہیں وہ جو ہے پریگننٹ ہو گئی ہاشم کے جانے کے بعد, اور ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا. اس بیٹے کے جو بال تھے اس کا کچھ پیچ ایسا تھا جو کہ سفید بالوں پر مشتمل تھا, اور اس وجہ سے اس بیٹے کا نام شیبہ پڑ گیا, کیونکہ شیبہ کہتے ہیں سفید بالوں کو جو کہ بڑھاپے کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. تو سلمہ کے ہاں بیٹا ہوا شیبہ, اور سلمہ نے لیکن کیا کیا کہ اس بیٹے کو کے بارے میں قریش کو جو ہے وہ جو ہاشم کی فیملی تھے ان کو پتہ لگنے نہیں دیا, کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بچے کی جو کسٹڈی ہے اس زمانے میں وہ اس شخص کے ہاتھ میں جاتی ہے جس کا قبیلہ جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے, تو وہ اپنے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتی تھی. تو انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ سیغہ راست میں رکھا, اور شیبہ یہاں تک کہ کچھ بڑے ہو گئے. اچھا, پھر آتا ہے کہ دو چیزیں آتی ہیں. ایک یہ آتا ہے کہ ہاشم کے بھائی تھے مطلب, اور مطلب جو ہے ایک رائے یہ آتی ہے کہ مطلب کو جو ہے وہ کسی طریقے سے یہ پتا چلا کہ ان کے بھائی کا ہاشم کا ایک بیٹا جو ہے وہ شیبہ جو ہے وہ یثرب میں موجود ہے, اور جب ان کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ یثرب تشریف لائے, اور انہوں نے جو ہے وہ ان کی والدہ سے جو ہے وہ اجازت طلب کی, شیبہ کی والدہ سے, سلمہ سے, اور جو ہے وہ شیبہ کو جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ ان کو کنونس کیا کہ دیکھیں ان کا اصل خاندان جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ مکہ میں آباد ہے, اور ہم بہت آنرڈ لوگ ہیں, بہت نوبل ہماری فیملی ہے, اور اس سے جو ہے وہ شیبہ کو بھی جو ہے وہ بہت نوبلٹی ملے گی. اور وہ شیبہ کو اپنے ساتھ جو ہے وہ اونٹ کے اوپر بٹھا کر جو ہے وہ مکہ تشریف لے آئے. دوسری ایک رائے یہ آتی ہے کہ جو مطلب تھے ہاشم کے جو بھائی تھے وہ جو ہے وہ کسی کام کے سلسلے میں کسی ٹریڈ کی وجہ سے جو ہے وہ مدینہ تشریف لے کر گئے, اور مدینہ کے اندر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ شیبہ کو دیکھا.
اور عرب جو ہیں وہ کچھ چیزوں کے اندر جو ہے وہ بہت مہارت رکھتے تھے. ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ وہ لوگوں کے چہرے دیکھ کر پہچان جایا کرتے تھے کہ یہ کس خاندان سے ہیں, یہ کس قبیلے سے ہیں. تو جب انہوں نے شیبہ کو دیکھا تو وہ ان کو یہ بات کلک کری کہ یہ شیبہ جو ہے یہ یثربی نہیں ہے. اور جب انہوں نے اس کی چھان پٹک کی تو پتہ چلا کہ یہ ان کے بھائی ہاشم کے بیٹے ہیں. اور پھر جو ہے وہ انہوں نے اجازت طلب کی, بعض سورسز میں آتا ہے اور بعض میں آتا ہے کہ انہوں نے اجازت طلب نہیں کی, اور ان کی والدہ سے, شیبہ کی والدہ سے, اور شیبہ کو جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ اونٹ پہ بٹھا کر جو ہے وہ مکہ تشریف لے آئے. مکہ والوں نے جب دیکھا کہ مطلب جو ہیں وہ اونٹ کے اوپر جو ہے وہ شہر سے باہر آ رہے ہیں اور ان کے پیچھے ایک جو ہے وہ ینگ جو ہے وہ لڑکا جو ہے ان کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے, تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جو مطلب ہیں انہوں نے ایک غلام خرید لیا, ایک نیا غلام لے کر آ رہے ہیں. تو انہوں نے اس لڑکے کو جو ہے وہ کہا عبد المطلب, ہے نا, عبد کا مطلب غلام, تو انہوں نے کہا عبد المطلب. اس کا انہوں نے جو ہے وہ یعنی آواز لگانا شروع کر دی, عبد المطلب, عبد المطلب. اور اس طریقے سے جو شیبہ کا نام جو پڑ گیا وہ عبد المطلب پڑ گیا. اچھا, عبد المطلب کے حوالے سے ہم کچھ چیزیں دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کیا جو ہے وہ بڑے انسیڈنسز ہوئے, اور یا عبد المطلب کس وجہ سے جو ہے وہ شہرت رکھتے ہیں. اس حوالے سے آتا ہے کہ ہم بہت سارے یعنی ہم لوگ جو ہیں وہ ان واقعات سے واقف بھی ہوں گے کہ عبد المطلب جن چیزوں کی وجہ سے مشہور ہیں ان میں سے ایک وجہ کیا ہے, عبد المطلب کا اپنے زمانے میں زمزم کے کنویں کو جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ ڈسکور کرنا. اس کے علاوہ کیا آتا ہے کہ عبد المطلب کے حوالے سے کہ ان کا اپنے بیٹے عبداللہ کے حوالے سے جو ہے ان کو جو ہے وہ ذبح کرنے کا جو ہے وہ یعنی اس کا ارادہ کرنا, ان کی نظر چڑھانے کا ارادہ کرنا. اور تیسرا ان کا یعنی جو فیمس واقعہ آتا ہے وہ ابرہہ کے ساتھ آتا ہے, اصحاب الفیل کے واقعے کے اندر آتا ہے. ہم اس میں سے پہلا واقعہ دیکھ لیتے ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہے اس سٹوری کو جو ہے ہم کنٹینیو کریں گے. کہ عبد المطلب کے بارے میں آتا ہے کہ عبد المطلب جو ہیں ان کے زمانے میں جو زمزم کا کنواں تھا اس کو تقریباً 300 یا 400 سال ہو چکے تھے کہ وہ جو ہے وہ لوگ اس یعنی لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ یہ کنواں کہاں چلا گیا. اور ان 300-400 سالوں کے اندر لوگوں نے بہت کوششیں کی کہ اس کو ہم جو ہے وہ کسی طرح سے ڈھونڈیں, اس کو ڈسکور کریں, لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا. عبد المطلب کو اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا ہوا کہ خواب جو ہے وہ آنا شروع ہوا, اور اس خواب کے اندر جو ہے وہ لوکیشن دیکھتے تھے زمزم کے کنویں کی. یہ خواب جب شروع میں آنا شروع ہوا تو انہوں نے انیشلی اس کو اگنور کیا, لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اس کو اگنور نہیں کر سکے. جب یہ خواب بار بار آنے لگا تو وہ اپنے بیٹے حارث, اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کو لے کر جو ہے وہ یعنی کچھ کدال اور ایکس وغیرہ لے کر وہ گئے, اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو لوکیشن ان کو خواب میں آئی تھی وہاں انہوں نے کھدائی شروع کی. جب قریش کے لوگوں نے یہ دیکھا منظر تو انہوں نے جو ہے وہ ان کا خوب مذاق اڑایا اور کہا کہ آج تک تو ہم اس کو ڈھونڈ نہیں سکے اتنے سالوں میں, اور تم ڈھونڈنے چلے ہو. لیکن جو عبد المطلب تھے انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی اور اپنی کھدائی کا کام جو ہے وہ جاری رکھا. اور ایونچولی پھر کیا ہوا کہ فائنلی جو ہے وہ جو زمزم کا کنواں تھا وہ انہوں نے جو ہے وہ ڈسکور کر لیا. اب مکہ کے اندر ایک بے آب و گیا وادی کے اندر جہاں پانی کا کوئی سورس نہیں ہے, زمزم کا کنواں جو ہے وہ برآمد ہو جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ عبد المطلب جو ہیں ان کی یعنی جو قریش کی بقیہ جو قبیلے ہوتے ہیں وہ جھگڑنے لگتے ہیں کہ اس کی اونرشپ میں ہمیں بھی جو ہے وہ شامل کرو. عبد المطلب حالانکہ یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ زمزم کا پانی شیئر نہیں کرنے والے تھے, لیکن وہ جانتے تھے کہ کعبہ کے اندر یعنی حرم کے اندر مکہ کے اندر پانی کی اونرشپ کے ساتھ ساتھ انسان کے پاس پاور آئے گی اور اس کے ساتھ ہی پریسٹیج. تو انہوں نے اس بات سے انکار کیا کہ نہیں, میں ہی اس کا جو ہے وہ اونر رہوں گا. اس کے اوپر جو ہے وہ مختلف قبائل کے اندر جو ہے وہ ایک سکافل بروک اپ ہو گئی,
اور انہوں نے یعنی سوچا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کا فیصلہ کرنے کے لیے ہم کسی کاہنہ کے پاس جاتے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ کاہنہ کسی کاہنہ کے پاس جا رہے تھے، راستے کے اندر جو ہے وہ گم ہو گئے، راستہ ان سے گم ہو گیا اور حالت اتنی بری ہو گئی کہ ان کو لگا کہ اب وہ مرنے لگیں گے۔ تو اس کے اوپر ایک سجیشن آئی کہ اب سب کیا کریں کہ کیونکہ اب صحرا کے اندر پانی ختم ہو گیا ہے اور وہ لاسٹ ہو گئے، تو اب وہ اپنی اپنی قبریں کھود لیں، کیونکہ وہ اتنے ویک ہو گئے تھے کہ ایک دوسرے کی قبر بھی کھودنا ان کے لیے ممکن نہیں رہا تھا۔ تو اب جب سب اپنی اپنی قبریں کھودنے لگے کہ اب مرنے والے ہیں اور اپنی قبر کھود لیں، تو عبد المطلب جب اپنی قبر کھودنے لگے تو اللہ کی طرف سے ایسا پھر کیا ہوا کہ انہوں نے پھر جو ہے وہ یعنی ایک کنواں جو ہے وہ یعنی جب انہوں نے کھودا تو ایک کنواں جو ہے وہ برآمد ہوا، اور جب یعنی دیگر قبائل نے دیکھا کہ عبد المطلب پھر ایک دفعہ جو ہے وہ ان کو ایک سورس آف واٹر مل گیا ہے، تو اب اس کے بعد جو ہے وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ والنٹیرلی جو ہے وہ زمزم جو ہے اس کی اونرشپ جو ہے وہ عبد المطلب کو دے دی۔ عبد المطلب کے بارے میں آتا ہے کہ عبد المطلب کے جو ہیں وہ 18 چلڈرن تھے فرام 5 اور 6 وومن، اور انشاءاللہ اس حوالے سے ہم نیکسٹ کلاس میں جو ہے اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اس میں بیان کرنے کے اندر ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، آپ میں سے کسی نے نوٹس کیے تو ضرور اس کے حوالے سے جو ہے وہ مجھے انفارم کریں، مجھے کریکٹ کریں۔ اس حوالے سے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے اس علم کو جو ہے وہ علم نافع بنائے، اس سیرت کے مطالعے سے ہمارے دلوں میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو اضافہ فرمائے۔ اللہ کرے کہ ہم اس امت کو جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم اس امت کو جو ہے وہ یکجا کرنے والے ہوں، اور ہم جو ہے وہ اس دعوت کو پھیلانے والے ہوں جس کے لیے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جو ہے تشریف لائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔